बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। आपका फीडबैक बहुत शुक्रिया उसका। अहम मामलात, अहम खबरें और कुछ ऐसी बातें जो कि आपको और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कुछ चौंकाएंगी भी, कुछ अच्छी भी लगेंगी। खबरें ऐसी हैं जिनके ऊपर आपके सामने खबरें भी रखेंगे और उनके ऊपर जो मेरा ओपिनियन है वो भी रखा जाएगा। सबसे पहले, इमरान खान इलेक्शन लड़ सकते हैं। इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं, ये किसने कहा है? और एक अहम राय हमारे सामने आई है। इससे इमरान खान साहब की साथियों को एक रिलीफ भी मिलेगा। एक नुक्ता नज़र ऐसा जो कि पीटीआई के अलावा किसी ने कहा है, और जिसने कहा है उसका वो मुस्लिम लीग नून के बड़े करीब रहे हैं और रिसेंटली भी उनकी हुकूमत में रहे। मैं वो भी आपके सामने रखूँगा। मुस्लिम लीग नून का एक नहायती फ्लॉप शो वर्कर्स कन्वेंशन जलालपुर जट्टा में हुआ। मुस्लिम लीग नून को क्या ये रियलिटी चेक अब इस तरह से मिलेगा या मिल रहा है, ये मैं आपके सामने रखूंगा। और बाय द वे, हर कोई ये मुस्लिम लीग नून को बताता रहा है और बता रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि कुछ ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपको नज़र आएंगे अब किसी जगह पर। और किसी तीसरे चौथे का जलसा होता या वर्कर्स कन्वेंशन होता वो और बात थी, लेकिन इसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा तशरीफ़ ले गई थी। और मरियम साहिबा के अंदर हमेशा कहा जाता है कि वो एक उनके अंदर मियां नवाज शरीफ का रिफ्लेक्शन है और वो मियां नवाज शरीफ साहब को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और उनका आना मियां नवाज शरीफ साहब के बाद सबसे ज़्यादा अगर अहमियत किसी की है तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के आने की है। तो बहुत बड़ा सेटबैक है इस तरह वर्कर कन्वेंशन अनाउंस होना, इतना जी भारी भरकम किस्म का उधर इस्तकबाल होना, और 70% के या परसेंट के करीब लोगों का मरियम नवाज शरीफ की स्पीच के दौरान वो पंडाल खाली कर देना और स्पोर्ट्स का जो स्टेडियम था वो खाली कर देना, ये बहुत बड़ा सेटबैक है मुस्लिम लीग नून के लिए। ज़रा उस पर भी बात कर लेते हैं कि क्यों समझ नहीं आ रही मुस्लिम लीग नून को और प्रॉब्लम क्या है। अब ज़रा आ जाइए कि उस बात भी ज़ाहिर बात है, फिर जब ऐसा कुछ हो तो फिर ताने भी मिलते हैं। एक जो बड़ा बदकिस्मत एलिमेंट सामने आया वो ये कि फवाद चौधरी साहब, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे, ठीक है, वो जिस तरह भी उनके मामला चल रहे हैं, लेकिन उनकी अहलिया ने आज एक ट्वीट किया। पता नहीं वो ट्वीट वाकई उन्होंने की या जो भी था, लेकिन लग यही रहा है कि वो उनकी अहलिया का ही ट्विटर अकाउंट है या प्लेटफॉर्म एक्स का अकाउंट है, जिनमें उनका ये ख्याल था या उनका ये कहना है कि उनको फवाद चौधरी साहब से मिलने भी नहीं दिया गया और बहुत से प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुए हैं आज के दिन में उनके ज़िम्मेदार फैसल चौधरी साहब हैं जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं। लेकिन इस बयान के ख़िलाफ़ इस सोच की नफ़ी भी किसी ने की है, वो एक सीनियर सहाफ़ी हैं। मैं चाहता हूँ कि ज़रा हम उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रखें। एक नई दौड़ शुरू हो गई है। शेर अफजल मरवत साहब को जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है वो अब नई रूप फूंक रहे हैं, और वो ये है जी कि हमने ये जो इस्टेब्लिशमेंट से हमारी कुटी हुई है वो हमने ठीक करनी है। तो पहले तो हम इसी पे आ जाते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ज़ाहिर बात है कन्वेंशन के लिए वहाँ गए हुए थे, और शेर अफजल मरवत साहब ने आज वहाँ पर क्या नारे लगवाए। जो आपके सामने गुज़िश्ता रोज़ जो उनका कन्वेंशन हुआ, बड़े कन्वेंशन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, शेर अफजल मरवत जा रहे हैं, तो उन्होंने क्या नारे लगवाए ज़रा ये सुन लीजिए। नारे जवाब राके कि खान तो पता हो जाएगी कि खबर मैंने लेना पाक फौज, पाक फौज, सोना पाक फौज, इमरान खान। अब वो कह रहे हैं कि जी पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, और ख़ान का पैगाम है, सब कुछ है। सो बेसिकली जो सेंटिमेंट पैदा हुआ था, जो सब कुछ हुआ था, और जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक नई तरफ दौड़ लगा दिया था इमरान खान साहब ने। और बाय द वे ये इस साल नहीं लगाया, ये पिछले साल से इमरान खान साहब ने लगा दिया था पूरी तहरीक इंसाफ को एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़। और फिर नतीजा क्या निकला? तो अब ये रिवर्स गियर लगा हुआ है कि तहरीक इंसाफ ने ये बताना है कि हम आपके ताबेदार, पाक फ़ौज जिंदाबाद, और भूल जाएं इस माजी को, हम आपके लिए मौजूद हैं और हम सीना ठोक के मौजूद हैं, और एक नई तहरीक इंसाफ आपके लिए मौजूद है। और इमरान खान साहब का तो मैंने आपको बता दिया था कि वो तो कहते हैं नहीं, मुझसे हाथों पैरों के अंगूठे लगवा ले, मैं ताबेदारी के लिए तैयार हूँ, एक दफ़ा फिर आप हुक्म तो करें। और ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, बिल्कुल ऐसे ही उनकी सोच है। वो कहते हैं आप हुक्म तो करें, मैं हाज़िर हूँ। अब जनाब ये देख लीजिए हमारे मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है। अब ज़रा आ जाइए मरियम नवाज शरीफ साहिबा का वर्कर्स कन्वेंशन। बाय द वे, गुजरात स्ट्रॉन्ग होल्ड है चौधरी साहबान का और उनकी फैमिली का, वो बड़ा असर रसूख रहा है वहाँ पर भी। लेकिन देखिए, जो जिस तरह से ख़ुद को पोजीशन किया है चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने और चौधरी मोनस इलाही साहब ने, मैंने चौधरी मोनस इलाही साहब का इंटरव्यू किया 2022 में, और मैंने कहा जी कि आप, उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ क्या होगा। वो उस वक्त मैं जियो में था और वो इंटरव्यू चौधरी मोनस इलाही साहब ने मुझे दिया। उन्होंने कहा जी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा,
یا ہمارے پہ کیس چل رہے ہوں گے یا ہم جیل میں ہوں گے، لیکن ہم نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑنا. انہوں نے نہیں چھوڑا، اور پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، مونس الہی صاحب اس وقت ملک سے باہر ہیں. اور مونس الہی صاحب نے اب جو مریم نواز شریف صاحبہ کا ورکرز کنونشن تھا، یہ سیٹ بیک تھا. کسی تیسرے چوتھے کا ہوتا تو فرق نہیں پڑنا تھا، ایم پی ایم این اے وہاں یا کچھ سیکنڈ ایئر کی لیڈرشپ جاتی، پنڈال خالی ہو جاتا یا کوئی نہ جاتا، وہ اور بات تھی. مریم نواز شریف صاحبہ کا وہاں جانا اور وہاں ایک فلاپ شو ہونا. دیکھیں سیاست کے اندر یہ بات میں آپ کو بتا دوں، لوگ اپنے طریقے سے بھی آتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں کے جو نمائندے ہوتے ہیں کسی بھی جماعت کے، وہ بھی اکٹھے کر کے لے کر آتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کو بتاتے ہیں آ کے جی کہ ٹھیک ہے جی ہماری لیڈر آئی ہوئی ہے یا ہمارا لیڈر آیا ہوا ہے تو جی آ جائیں سب کچھ. وہ پھر جو روایتی سیاست ہوتی ہے، جلال پور جٹا کوئی اربن ایریا تو ہے نہیں اس طرح، رورل بیلٹ ہے وہ ساری اس جگہ سے بھی، تو لوگوں کو اکٹھا کر کے لے جانا پڑتا ہے. پتہ نہیں یہ نالائکی کس کی ہے یا کیا تھا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ لوگ وہاں پر موجود نہیں تھے جتنے ہونے چاہیے تھے، اور لوگوں کا وڈرال بھی ہوا ان کی تقریر کے دوران، اور یہ فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہی ہے. اور اس کے اوپر پھر چودھری مونس الہی صاحب نے ٹویٹ کیا، اور وہ ٹویٹ یہ تھا جس میں انہوں نے تنقید کی اور انفیکٹ تانا دیا کہ مریم نواز شریف صاحبہ کو کہا کہ گجرات آپ کا ماسی بیڑا نہیں ہے. ماسی بیڑا جن کو سمجھ آ جاتے کہ پنجابی، ان کو تو پتہ چل جائے گا ماسی بیڑا ہوتا ہے بھی آپ کے کو گھر یا آپ کی ماسی خالہ کو کہتے ہیں، یعنی آپ کی ماسی کا بیڑا نہیں ہے، یہ گجرات ہے. اور گجرات نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ گجرات پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. اب چودھری مونس الہی صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ گوال منڈی کا وہ حلقہ ہے جہاں میاں نواز شریف صاحب جہاں سے الیکشن لڑتے ہیں، تو جی وہ بچا لیں تو بڑی بات ہے، یا اس کی فکر کریں. اب یہ مسلم لیگ، اس کے بارے میں بات جو اطلاعات آئی ہیں وہ یہی کہ جی مسلم لیگ نون کی قیادت نے بڑا اس پہ غصے کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے جو وہاں کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں اور جو وہاں پر نمائندے ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کو بلا بھی لیا ہے کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہے. ظاہری بات ہے نا، ایک سیٹ بیک ہے اور پور کیلکولیشن ہے، میں سمجھتا ہوں پور ہوم ورک ہے کہ آپ خود کو فرنٹ رنر کے طور پر پیش کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کی صاحبزادی وہاں گئی ہیں، ان کے جانے کے بعد اگر یہ ہوا ہے تو یہ نالائکی وہاں کے آرگنائزرز کی ہے، پور پلاننگ کی ہے کہ آپ اپنی فرسٹ ایئر لیڈرشپ کو وہاں لے کے جا رہے ہیں جہاں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. بھئی اگر آپ نے یہ ورکر کنونشن کرانا ہے اور آپ کو پتہ ہے اگر لوگ نہیں بھی آ رہے تو پھر آپ یا تو مینج کریں، لوگوں کو اکٹھا کریں، لے کر آئیں، جس طرح الیکشنوں میں ہوتا ہے جی، جلسوں میں ہوتا ہے. یہ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ 100% اپنی مرضی سے آ جاتے ہیں، لوگوں کو لایا جاتا ہے، ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، کہ روٹی کی لالچ دی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیونکہ میرا تعلق بھی رورل بیلٹ سے، تو مجھے بڑا اچھی طرح اندازہ ہے کہ کام کیسے ہوتے ہیں. تو جب آپ نے یہ نالائکی کر دی تو اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ بیسکلی مسلم لیگ نون کو ایک ریالٹی چیک ملا ہے، یا اتنا بڑا، اور وہ ایسا کہ وہ تمام زمانے نے دیکھ لیا ہے. اور مسلم لیگ نون کو اب یہ سمجھنا ہوگا کہ اس طرح اگر یہ سپیڈ رہی، ابھی تو شکر کریں میاں نواز شریف صاحب نہیں کسی جلسے کے اندر گئے. میاں نواز شریف صاحب کا لاہور کا جلسہ جیسا بھی تھا، لوگ کہتے ہیں جی لاہور کے لوگ کم تھے، اور ایک وہ طلعہ برقی صاحب کے حلقے سے لوگ آئے تھے، اس کے علاوہ زیادہ لوگ نہیں آئے، اور پورے پاکستان سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو اکٹھا کیا گیا. وہ جلسہ بڑا ہو گیا. لیکن اب اگر مسلم لیگ نون نے سیاسی میدان میں جانا ہے اور خود کو ایز اے فرنٹ رنر پیش کرنا ہے 2024 کے الیکشن میں، تو پھر مسلم لیگ نون کو پھر پتہ لگ جائے گا کہ سیاسی طور پر یہ بڑا مشکل میدان ہے اس وقت. اور یہ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ بہت کمپلیکیٹڈ ایکویشن ہے اس وقت، یہ آسان گیم نہیں ہے اس دفعہ. اب یہ سارا آپ کے سامنے ہے. اب جناب یہ ساری چیزیں جہاں چل رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج مسلم لیگ نون کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ مطلب یہ جو گوال منڈی، یہ جو جلال پور جٹا والا سارا فلاپ شو ہوا ہے، کہ اب اگلے جلسے انہوں نے کس طرح پلان کرنے ہیں. آئی ریلی ہوپ کہ بحیثیت پارٹی ان کو یہ پتہ لگ جائے. لیکن یہ شو کرتا ہے کہ کتنی پور پلاننگ تھی، یہ کس کی پلاننگ تھی، کس نے کیا، یہ اب پتہ لگ جائے گا. ایک طرف پی ٹی آئی ورکرز کنونشن کر رہی ہے جہاں پر کیا فرسٹ ایئر کیا سیکنڈ ایئر کیا تھرڈ ایئر بھی کوئی لیڈرشپ اس طرح نہیں ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کے اندر وہ آپ فوٹیجز دیکھیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ بڑی میجر گراؤنڈ سویل ہے. لوگ آتے ہیں ورکرز کنونشن میں یا کسی بھی جلسے میں موجود ہوتے ہیں. تو آپ امیجن کریں کہ یہ ورکرز کنونشن جب پنجاب کے اندر آئیں گے تو اس وقت کیا سامنے آئے گا. وہ بھی جو حقائق ہوں گے وہ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا.
وہ علیحدہ بات ہے کہ جو سلسلہ موجود ہے کیسز کا اور یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے خلاف، یہ تو اپنی جگہ موجود ہی ہے. اب جناب ایک بہت بڑی خبر میں کہوں گا اور بہت بڑا اوپینین، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو الیکشن لڑنے کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے. عمران خان الیکشن لڑنے کے لیے اہل ہیں، وہ جیل میں رہ کر بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ رائے ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ قانون دان ہے، اور وہ قانون دان جو کہ پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر وزیر بھی رہے، فیڈرل منسٹر بھی کا بھی اسٹیٹس بھی انہوں نے انجوائے کیا ابھی یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں، اور جو مسلم لیگ نون کا متعدد مقدمات میں دفاع بھی گورنمنٹ کا کرتے رہے. عرفان قادر صاحب، وہ میرے پروگرام سما ٹی وی کے اوپر جو میرا پروگرام ہے اس کے اندر موجود تھے، اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت اہم ہے. میں نے ان سے کیٹیگورک سوال کیا پوچھا اور ان کا جواب کیا تھا، آپ یہ کلپ دیکھیے. آپ کے نزدیک درست پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ تحریک انصاف کہتی ہے جی سی آر پی سی کا قانون ہے 426 کو دیکھ لیں جی، وہ ان کا جو کنوکشن ہے وہ بھی سسپینڈ ہوگی، جبکہ ماضی میں بھی دیکھا جائے عرفان قادر صاحب تو ہم نے سینٹنس سسپینڈ ہوتے دیکھی ہے، کنوکشن تو موجود رہتی ہے، تو اس میں درست قانونی پوزیشن کیا ہے؟ اس میں قانونی پوزیشن یہ ہے کہ اگر انہوں نے ان کو اس لیے نااہل کیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی فوجداری فیصلہ آ گیا تھا اور ان کو سزا ہو گئی تھی جی، تو اب چونکہ اپیل جو ہے وہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہوتی ہے جی، اور اپیل میں اگر وہ سسپینڈ ہو جائے سینٹنس تو وہ سمجھا جائے گا کہ میٹر از پینڈنگ ٹرائل. ٹھیک. اور اگر میٹر پینڈنگ ٹرائل ہو اور حتمی فیصلہ نہ ہوا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ بھی نااہل نہیں رہتے جب تک کہ وہ سینٹنس سسپینڈڈ ہے. وہ بھی اس دوران میں ڈیفینیٹلی ان کی جو پابندی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پھر پابند نہیں کیا جا سکتا، ان کو نااہل نہیں ٹریٹ کیا جا سکتا. یعنی کہ آپ کے نزدیک عمران خان صاحب کی کنوکشن اگر دیکھا جائے، جو جس طرح آپ نے رہنمائی فرمائی، تو وہ کنوکشن اس وقت وہ بھی سسپینڈڈ ہے. ہاں، کیونکہ کنوکشن کی بیس پہ انہوں نے ان کو نااہل کیا ہے، اور وہ اگر سسپینڈڈ ہے تو پھر ان کی نااہلی جو ہے وہ بھی لمبو چلی گئی ہے، کیونکہ اس پہ جب تک حتمی فیصلہ ایپلیٹ کورٹ کا نہیں ہو جاتا وہ پینڈنگ ٹرائل سمجھا جائے گا، اور جب بھی ٹرائل پینڈنگ ہوتا ہے تو اس پہ کسی کو آپ نااہل قرار نہیں دے سکتے ڈیورنگ پینڈنسی آف ٹرائل. اب چونکہ وہ جو اپیل جو ہے چونکہ کنٹینیوشن آف ٹرائل ہے، اپیل اس سے مختلف نہیں ہوتی، اپیل بھی کنٹینیوشن آف ٹرائل کہی جاتی ہے. تو چونکہ اس میں اگر دو انٹرپریٹیشنز بھی پاسبل ہوں تو پرنسپل آف انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ جو بھی سبجیکٹ کو زیادہ فیوریبل ہو اس طرف انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. پھر اب آپ کو پتہ چل گیا جی کہ عرفان قادر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کا، ان کا یہ اوپینین ہے عرفان قادر صاحب کا کہ عمران خان اس وقت ان کی جو کنوکشن ہے عرفان قادر صاحب کے بقول یا ان کے رائے کے قانونی رائے کے مطابق وہ بھی سسپینڈڈ ہے، اور کیونکہ وہ ان کا جو سینٹنس تھی یعنی سزا تھی وہ سسپینڈ ہوئی ہوئی ہے، لہٰذا وہاں پر ان کا موقف یہ ہے کہ کیونکہ وہ فائنلٹی اس کو نہیں ملی اور عمران خان صاحب نے اپیل فائل کی ہوئی ہے، لہٰذا ان کی جو کنوکشن ہے یعنی ان کا جو سزا ملی تھی جس کے تحت وہ اس کی وجہ سے وہ نااہل ہوئے تھے، وہ سزا بھی سسپینڈڈ ہے. یعنی وہ کنوکشن بھی جو ان کی ہے جس میں ان پہ جرم ثابت ہوا تھا وہی سسپینڈڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے عمران خان اس وقت نااہل نہیں ہے. یہ کہنا ہے عرفان قادر صاحب کا. البتہ میری رائے اس میں مختلف ہے، اس لیے کیونکہ ایک قانونی رائے ہے، وہ ان کی، اب وہ بہت سینئر ہے، ان کی اپنی رائے ہے، مجھے ان کی رائے کا بہت احترام ہے، لیکن میں اگر قانون کو دیکھوں تو اس میں مجھے یہی پتہ لگتا ہے کہ اگر میں سی آر پی سی سیکشن 426 کو پڑھوں تو اس میں اینڈ کا لفظ استعمال نہیں ہوا اور ہوا ہے، اور وہ بڑا کلیئر ہے. وہ یہ ہے جی کہ آپ اگر یہ اس کی لینگویج پڑھیں تو بڑا کلیئر ہے کہ پینڈنگ اینی اپیل بائی اے کنوکٹڈ پرسن دی اپیلیٹ کورٹ، یعنی اپیلیٹ کورٹ اس سچویشن کے اندر ہائی کورٹ ہے جہاں پر عمران خان صاحب نے اپیل کی تھی توشہ خانہ کے فیصلے کے خلاف، فار ریزنس ٹو بی ریکارڈڈ بائی اٹ ان رائٹنگ، یعنی کہ عدالت لکھے گی ریزنس، وجوہات لکھے گی آرڈر کے اندر کہ ایگزیکیوشن آف دی سینٹنس یعنی کہ سزا کے اوپر عمل درآمد، اور آرڈر اپیل، یا جو آرڈر ہوا ہے وہ، اور اینڈ نہیں ہے، سینٹنس اینڈ آرڈر نہیں ہے، یا سینٹنس کو کرے گی وہ یا آرڈر کو وہ سسپینڈ کرے گی عدالت،
اور اس کو بندے کو ریلیز کیا جا سکتا ہے بیل پہ. عمران خان صاحب کی بیل ہوئی ہوئی ہے توشہ خانہ کے اندر, وہ تو سائفر کیس کی وجہ سے اندر اس وقت ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے نیب نے ان کی گرفتاری ڈال دی 190 ملین پاؤنڈ والے کیس کے اندر بھی. تو یہ باتیں جناب سامنے آ چکی ہیں. اب یہ ایک بہت بڑا لیگل اوپینین ہے جو کہ ایسے شخص کی جانب سے ہے جو کہ بہت سینئر قانون دان ہے, بے شک وہ مسلم لیگ نون کی حکومت اور پی ڈی ایم کی حکومت میں رہے ہیں. اب میں آپ کو یہ بتا دوں ساتھ ہی ساتھ کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس میں ایک بڑی لمبی گواہان کی لسٹ آ گئی ہے, اور جو بنیادی بات ہے کہ زبیدہ جلال صاحبہ نے اپنی, وہ کیبنٹ کی ممبر تھی, انہوں نے اپنا موقف جمع کرا دیا ہے. باقی لوگ جو جن کو گواہان میں لسٹ ہے, ایک شخصیت ایسی ہے جنہوں نے اپنا موقف نہیں دینا اور انہوں نے کہا ہے کہ جی میں گواہی نہیں دوں گا عمران خان کے خلاف, وہ ہیں ندیم افضل گوندل صاحب, یعنی ندیم افضل چاند صاحب. انہوں نے کیا کہا ہے ذرا سنیے. میں نے جو بیان دینا تھا, نیب والوں نے جو پوچھا, جو حقیقت تھی, جو میں نے دیکھا سنا, لیکن مجھے کوئی عدالت میں کہے کہ آپ آ کر گواہی دیں, میں ہرگز گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. میں نہ کابینہ کا ممبر تھا, نہ میں کسی کے خلاف, سیاستدان کے خلاف میں گواہی نہیں دے سکتا. یہ میری ایک سوچ ہے, میری ایک فکر ہے. اب یہ بڑا دلچسپ ہے گو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں دوں گا, لیکن یہ اتنی لمبی گواہان کی لسٹ ہے اور یہ ایک ٹرائل ہے, اس میں اتنی جلدی سزا, یعنی 8 فروری 2024 سے پہلے عمران خان کو اس کیس کے اندر آپ کتنا سپیڈی ٹرائل کر لیں گے؟ پھر آپ نے گواہان پیش کرنے ہیں, پھر جرا, پھر پروسیکیوشن یعنی نیب کی طرف سے, پھر عمران خان کے دفاع میں جو وکلا کھڑے ہیں وہ اس کے اوپر ان کے اوپر جرا کریں گے. تو یہ اتنا جلدی, یعنی کہ 2 مہینے کے اندر, مجھے بڑی حیرانگی ہوگی کہ یہ اس کیس کا فیصلہ آ جائے. مجھے نہیں لگتا, اور نہ ہی مجھے لگتا ہے کہ ڈیلی بیس کے اوپر اس طرح جلدی سے کیس چلے گا. وہ اگر ہوا تو وہ بہت عجیب ہوگا. البتہ وہ فیصلہ ہوا ہے کہ وہ بھی جیل کے اندر ہوگا, لیکن اب پوری جو امید لگائی ہوئی ہے وہ یہ لگائی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے سیاسی حریفوں نے کہ عمران خان صاحب کو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس یا القادر ٹرسٹ کیس میں سزا ہو جائے گی. ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو صرف وقت بتائے گا, لیکن 2 مہینے کے اندر یہ ٹرائل مکمل ہو سکتا ہے, کم از کم مجھے نہیں لگتا یہ اتنا آسان نہیں ہے. یہ تھی جی خبریں, اور انشاءاللہ آپ سے اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.